अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम यहाँ ब्रेडफोर्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ जो हस्ती तशरीफ़ फरमा हैं पीर मोहम्मद हनीफ रज़ा नक्शबंदी साहब, ये बहुत सी किताबों के ये मुसन्निफ़ हैं और इल्मी एतबार से, मजहबी एतबार से बड़ी कदावर शख्सियत हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये यहाँ पे जो तारकीन वतन हैं या बरतानिया के अंदर जो दियार गैर है हमारे लिए, यहाँ पे जो मजहबी अकायद हैं या मजहबी तबलीग व तरवीज है, उसका सिलसिला कैसे जो है वो चल रहा है और उसमें क्या ये देखते हैं, क्या कमियां हैं या क्या बेहतरी की गुंजाइश दिखाई देती है। रामा साहब, पहले तो मैं आपको वक्त देने का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मसाजिद हैं या मदारस हैं वो दीनी तबलीग के एतबार से या तरवीज के एतबार से क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं दियार गैर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हुई आपसे मिल के। आपने यहाँ ऐसी बात शुरू की है कि जो रग है उसको आपने पकड़ा है। यहाँ मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो बहुत अच्छा निज़ाम था, इस हवाले से कि वहाँ उस वक़्त के उलमा जो थे वो आए और उन्होंने यहाँ दीन का काम शुरू किया, लेकिन वो मुस्तनद उलमा नहीं थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ तक पहुँचे कि अब हमारे मसाजिद जो हैं वो पूरे तरीके से काम नहीं कर रहे, इसलिए कि यहाँ उनको ये प्रॉब्लम है कि मुस्तनद ना होने की वजह से अंग्रेज़ी में वो बहुत कमज़ोर है। अंग्रेज़ी ना आने की वजह से हमारे बच्चे जो हैं, एक जनरेशन यकीन करें कि वो हमसे जुदा हो गई है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके, जो सही और सच्ची बात है। इसमें वालिदैन का भी कसूर है और हम उलमाए किराम जो हैं उनका भी कसूर है और मसाजिद कमेटियों का भी कसूर है कि उन्होंने सही जनियन उस्ताद नहीं रखे। यहाँ पे अल्लामा साहब देखने को ये भी आता है, जो यहाँ की ब्रिटिश बोर्न जनरेशन है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी जो रग़बत है मस्जिद के साथ, मदारस के साथ बहुत कम है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या आप देखते हैं, क्या चीज़ जो है उनको दूर करती है? असल बात यह है कि हम वो माहौल क्रिएट नहीं कर सके जो करना चाहिए था। बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिलती मसाजिद में जो स्कूलों में मिलती है। यही वजह है कि बच्चे स्कूल में तो खुश होकर जाते हैं और हमारी मसाजिद में या मदारस में वो बच्चे खुश होकर नहीं जाते, वो ज़बरदस्ती हम उनको लेके आते हैं। अगर आज हमारे मदारस और मसाजिद में अच्छा सिस्टम हो, उस्ताद अच्छे हों, माहौल अच्छा हो, तो यकीनन बच्चे जिस तरह स्कूल में खुश रह सकते हैं और रहते हैं, इसी तरह वो मदारस और मसाजिद में भी खुश रहें, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ के लिए हमने कोई इंतज़ाम नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जो तनकीदी जो है नाकदीन हैं वो ये भी कहते हैं कि मसाजिद के अंदर फरसुदा एक निज़ाम चल रहा है, यानी फ़िक्री जो हकीकी तालीमात हैं या जो एजुकेशन है उस पे ज़ोर नहीं दिया जाता। फंडिंग के हवाले से या दीगर जो मसाइल हैं उन पे तो ये यानी कि महाफल की जाती हैं, प्रोग्रामात किए जाते हैं, लेकिन जो हकीकी तालीमात है उससे जो है वो दूर है। उसकी वजह यही है कि यहाँ का निज़ाम तालीम मसाजिद और मदारस में उस तरह का नहीं है कि जो होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी मसाजिद में आज तक, मेरे ख्याल है कि 50 साल तो मुझे भी यहाँ होने को हैं, हमने अपनी मसाजिद में बाकायदा तालीम का इजरा नहीं किया। आप बाकायदा अगर तालीम नहीं देंगे तो बच्चे जो हैं अगर 100 साल तक भी पढ़ाते रहें वो बेकायदा होगी, और बेकायदा 100 साल तक पढ़ाते रहें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे ये भी इल्ज़ामात आते हैं कि ये जो मदारस हैं, मसाजिद हैं या दीनी जो दरसगाहें हैं, ये इंतहा पसंदी को, दहशत गर्दी और फितने को जो है फ़रोग़ दे रही हैं। उस हवाले से आपकी क्या राय है? बरतानिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरी मालूमात है, इस तरह की मदारस में या मसाजिद में इंतहा परस्ती की कोई तालीम नहीं दी जाती। यहाँ चूँकि वो इस तरह के उलमा यहाँ मौजूद नहीं हैं जो इंतहा पसंदी की तालीम दें। लेकिन 700 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो सीरिया शाम में जहाद की नज़र हो गए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या देखते हैं आप, कहाँ कमी बेशी है? इंटरनेट की वजह से जो कुछ इंटरनेट में उनको मिलता है उसको सामने रख के जो है वो सीरिया वगैरह गए हैं, लेकिन उसमें यहाँ के उलमा का मैं समझता हूँ कि कोई कसूर नहीं है। चंद ऐसे लोग हैं कि जो इसको हवा दे रहे हैं और वो उनका तल्लुक़ दाइश से है या किसी और
کالعدم تنظیم سے ہوگا، لیکن میجارٹی میں اس طرح کا نہیں ہے۔ یہاں پہ آزادانہ جو ہے ہمیں دینی جو ہے تمام یعنی ہر قسم کی آزادی ہے، ہم اپنی مذہبی جو رسومات ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ جگہ جگہ پہ کارنر پہ ہر جگہ پہ ہمیں یہ جو مختلف جو مسالک ہیں یا مختلف فرقے ہیں ان کی مساجد اور یہ جو مدارس ہیں یہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں ان کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ہندوستان اور پاکستان سے جو جس مدرسے میں پڑھ کے آیا اس نے وہ اپنا ماحول یہاں مہیا کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ فرقہ پرستی یہاں عروج پر ہے۔ تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا سچویشن یعنی کریٹ کی جائے کہ جو اس میں ایک یکسانیت نظر آئے، ایک وحدت نظر آئے اور اسلام کو جو ہے تقویت پہنچے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم آقا نامدار، تاجدار کائنات، جان دو عالم، فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پہ چلیں، حضور کے اخلاق جو ہیں ان کو بیان کریں، ان پہ چل کر ہم اپنا راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ جب سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا اور ہم ان مصیبتوں میں پھنس گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج جو مغربی دنیا ہے یہ توہین امیز خاکے بنائے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ناموس پہ جو ہے وار کیے جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پرامن جو ہے لاہ عمل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں مذاہب ہیں ان میں سب سے فوقیت اگر کسی کے ہے تو وہ اسلام کو ہے۔ یہودیت کو دیکھیں، نصرانیت کو دیکھیں، عیسائیت کو دیکھیں، ہندوازم کو دیکھیں، ان کے مذاہب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اپنے پیغمبر کی توہین نہیں کرنی، جو بھی اسلامی کتب ہیں ان کی توہین نہیں کرنی، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس جو ہے وہ وراء الورا ہے، اور اسلام اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ وہ کسی کے دین پہ انگلی اٹھائے یا کسی کے مذہبی جذبات کو وہ ابھارے۔ اسلام تو اخلاق کا درس دیتا ہے اور ادب کا درس دیتا ہے۔ جہاں تک یہ خاکے بنانے والے ہیں یہ خود ان کو پتہ نہیں کہ کیا بنا رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کی جو زبور اور تورات وغیرہ انجیل وغیرہ ہیں ان کی بھی انہوں نے بے ادبی کی ہے۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر یا یورپین یونین کے اندر کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ کیا قوانین میں جو ہے وہ یعنی وسعت لائی جا سکتی ہے یا کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں اس ملک میں رہ رہے ہیں، اگر وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں گے تو ایسی پریشانی کسی کو لاحق نہیں ہوگی۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، آپ ان کی اگر زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ایسی مثال قائم کی ہے جو قیامت تک دوسرے غیر مذاہب پیش کر ہی نہیں سکیں گے۔ اگر اس راستے پہ ہم چلنا شروع کریں تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی اور نہ کوئی دہشت گرد پیدا ہوگا، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ اہل سنہ والجماعت ہے، اور یہ درود و سلام پڑھنے والی جماعت ہے، یہ بارود والی جماعت نہیں ہے۔ جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب سے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا اور یہ تمام مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں دیکھنے کو یہ بھی آتا ہے کہ اسلام اور مسلمان کا نام لے کر نعرہ تکبیر لگا کر لوگ جو ہیں داعش اور طالبان اور القاعدہ اور جتنی یعنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ مسلمانیت کو استعمال کرتی ہیں، اسلام کو استعمال کر کے، تو یہ کس طرح آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں یا کس طرح دہشت گردی انتہا پسندی سے علیحدگی جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں؟ اس میں جب ہم قرآن اور سنت کو دیکھتے ہیں، قرآن میں اس طرح کی کوئی دہشت گردی والی بات نہیں ہے، حدیث پاک میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو دہشت گردی پیدا کرے۔ اس کے لیے ہمارے علماء کرام کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی مساجد میں اپنے مدرسوں میں اخلاق رسول پیش کریں۔ جب ہم اخلاق رسول پیش کریں گے تو یقیناً میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، پھر 7/7 ہوتا ہے، پیرس اٹیک ہوتے ہیں، پھر بیلجیم برسلز کے اندر اٹیک کیا گیا، اور یہ حالیہ جو ہے لاہور کے اندر بھی کل ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، 70 سے زائد جو لوگ ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس میں تمام جو ہے وہ مسلم نام آتے ہیں سامنے۔ تو
تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک نفرت کی جو ہے وہ آمیزش بڑھتی جا رہی ہے، تو کس طرح اس چیز سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے چھٹکارے سے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہمارے نوجوان ان گروپوں میں پھنس گئے ہیں، وہ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں اور جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ جتنی بھی یہ کل عدم تنظیمیں ہیں، ان کا یہ منشور ہے کہ جنت کے ٹکٹ ایشو کرو، اور ان کو وہ جنت کا لالچ دے کے نوجوان بالکل ینگ جو لڑکے ہیں ان کو اس طرف راغب کر رہے ہیں، جو انتہائی گناہ اور جو ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، کسی حوالے جو سے مسلمانوں کے حوالے سے یہاں پہ بڑا نفرت امیز جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے مغرب کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو مدارس ہیں یا مساجد ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، وہ اس کو حکومت کی طرف سے ابھی کوئی یعنی چیک اینڈ بیلنس کوئی بڑھایا گیا ہے، یا سختی ہو رہی ہے آپ لوگوں پر، یا آزادانہ طور پر اپنی جو ہے وہ خدمات پیش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، اس وقت تو تقریباً برطانیہ کی تمام مساجد میں جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہے۔ جتنے بھی علماء کرام جمعہ کی تقاریر یا ایسے جو تقاریر ہوتی ہیں ان کا وہ چیک کر رہے ہیں، مدارس کو بھی چیک کر رہے ہیں، اور کئی مدارس کو انہوں نے بند بھی کیا ہے۔ تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے اسلام کو اس سے نقصان پہنچے گا یا فائدہ ہوگا؟ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا اگر روک تھام ہو جائے تو اسلام تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ قیامت تک رہے گا، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو غیر مسلم کو کے حقوق دیتا ہے، جتنے بھی ہیں ان کو ایسا حق دیتا ہے کہ کوئی اور مذہب ایسا حق دے ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں دنیا میں بسنے والے جتنے مغرب کے رہنے والے مسلمان ہیں ان کو کیا پرامن پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے محبوب کی زندگی کو سمجھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھیں۔ جب یہ اس راستے پہ چل پڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے علامہ محمد حنیف رضا نقشبندی صاحب کے جو ہے وہ فکر اور سوچ کو دیکھا، اور مغرب کے اندر جتنے بھی دینی جو خدمات پیش کرنے والے ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں، اور صوفیاء سے تعلق رکھنے والے، تصوف سے تعلق رکھنے والے، سنت کو فروغ دینے والے ہمیشہ امن کا پیغام جو ہے، رواداری کا پیغام، مواقعات کا پیغام جو ہے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور اسی جو حقیقی جو شکل ہے اسلام کی اس کو دنیا کے اندر اجاگر کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام صرف علم کا نام نہیں بلکہ حقیقی طور پر عمل کا نام ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ۔